अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है व्यूअर्स आप ठीक होंगे। आज हमने अपना 14वां पारा 14th पारा जो है वो स्टार्ट करना है, और आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इस पैगाम को, जो हम अल्लाह ताला का इस वक्त ये पैगाम जो कुरान की सूरत में हम तक मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस आपके लिए भी ये एक सदका जारिया बन जाए। तो हम शुरू करते हैं आज का पारा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हिज्र। मैंने आपको बताया था कि 14th पारा जो है उसका जो एक उसकी यूं समझें कि एक सिर्फ आयत है सूरह हिज्र की, तो वो पिछले 13th पारे में है। लेकिन हम लोग जो है वो वहीं से स्टार्ट लेते हैं, ताकि एक तसलसल जो है वो हमारा कायम रहे। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब इलाहा की और कुरान मुबीन की। करीब है वो वक्त के शदीद आरजू करेंगे वो लोग जो काफिर हैं कि काश होते वो मुसलमान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दो उन्हें कि खाएं पिएं और मजे करें और बहलावे में डाले रखें उन्हें उनकी झूठी उम्मीदें। सो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, और नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को मगर था उसकी हलाकत के लिए एक नविश्ता पहले से तयशुदा। नहीं आगे निकल सकती कोई कौम अपनी हिलाकत के वक्त मुकर्ररा से, और ना पीछे रह सकती है। और वो कहते हैं वो शख्स नाजिल हुआ है जिस पर कुरान, यकीनन तुम तो जरूर दीवाने हो। क्यों नहीं ले आते तुम हमारे सामने फरिश्तों को अगर हो तुम सच्चे। कह दो नहीं नाजिल किया करते हम फरिश्तों को, मगर हक यकीनी फैसला अजाब के साथ है। और नहीं दी जाती उस वक्त जब वो नाजिल होते हैं उन्हें मोहलत। बेशक हमने नाजिल की है ये किताब नसीहत, और हम ही इसके निगहबान हैं। और यकीनन भेजे थे हमने रसूल तुमसे पहले भी पहली कौमों में, और नहीं आता था उनके पास कोई रसूल मगर वो उसकी हंसी उड़ाया करते थे। इसी तरह डाल देते हैं हम ये इस्तेहजा मुजरिमों के दिलों में, लिहाजा नहीं ईमान लाया करते वो इस जिक्र पर। और बेशक रहा है तरीका यही पहले लोगों का। और अगर कहीं खोल देते हम उन पर कोई दरवाजा आसमान का, और वो दिन दहाड़े उस पर चढ़ने लगते, तब भी जरूर कहते ये लोग कि दर हकीकत मखमूर हैं हमारी आंखें, नहीं बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। और बेशक बनाए हैं हमने आसमान में बहुत से बुर्ज, और आरास्ता कर दिया है उन्हें देखने वालों के लिए। और महफूज कर दिया है हमने उन्हें हर शैतान मरदूद से, इल्ला ये कि कोई चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, तब पीछा करता है उसका एक रोशन शोला। और जमीन फैलाया है हमने उसे, और डाले हैं उसमें पहाड़ों के लंगर, और उगाई हमने इसमें हर चीज मुतनासिब मिकदार में। और फराहम किए हमने तुम्हारे लिए इसमें रोजी के असबाब, और उनके लिए भी नहीं हो तुम जिनके राजिक। और नहीं कोई चीज कायनात में मगर है हमारे पास उसके खजाने, और नहीं नाजिल करते हम उसे मगर एक मुकर्रर मिकदार में। और हम भेजते हैं हवाओं को पानी से लदा हुआ, फिर बरसाते हैं हम आसमान से पानी, और सैराब करते हैं हम उससे तुमको, और नहीं हो तुम इस काबिल कि उसे जमा कर के रख सको। और यकीनन हम ही हैं जो जिंदा करते हैं और मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस हैं। और यकीनन देख रहा है हम, और यकीनन दिखा देख रखा है हमने उन लोगों को भी जो पहले गुजर चुके हैं तुम में से, और बेशक हमारी निगाह में भी वो भी जो बाद में आने वाले हैं। और यकीनन तेरा रब ही इन सबको इकट्ठा करेगा, बेशक वो है बड़ी हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला। और यह एक हकीकत है कि पैदा किया है हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से, और जिन पैदा किया था हमने इसे इससे भी पहले आग की लपट से। और याद करो वो वक्त जब कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से, बेशक मैं बनाने वाला हूं आदमी खनखनाते सड़े हुए गारे से, फिर जब पूरा बना चुकूं मैं उसे और फूंक दूं इसमें अपनी रूह,
تو گر جانا تم ان کے لیے سجدے میں۔ پس سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب سوائے ابلیس کے، انکار کیا اس نے اس سے کہ ہو وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ شامل نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا نہیں ہوں میں ایسا کہ سجدہ کروں ایسے بشر کو جسے پیدا کیا ہے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیوں کر تو مردود ہے اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے روز جزا تک۔ اس نے کہا اے میرے رب تو پھر مہلت دے تو مجھے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا اے میرے مالک چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے اس لیے میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بہکاؤں گا میں انہیں سب کو ماسوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ارشاد ہوا یہ ہے راستہ مجھ تک پہنچنے والا سیدھا، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے تجھے ان پر کوئی اختیار، مگر ہوگا تیرا اختیار ان پر جو تیری پیروی کریں گے بہکے ہوں میں سے۔ اور بے شک جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ یہاں پہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو بات کی ہے کہ یہ لوگ، میں اس آیت کو یہاں سے دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ اس نے کہا اے میرے مالک کیونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے اس لیے میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بہکاؤں گا میں انہیں سب کو۔ یعنی کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا اور وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ماں سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جنہیں کہ کن بندوں کو شیطان گمراہ کرے گا؟ ان بندوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کو بھی اس بات کا معلوم تھا کہ اس کا ہتھیار اللہ کے خاص بندوں پر چلے گا ہی نہیں۔ ارشاد ہوا یہ ہے راستہ مجھ تک پہنچنے والا سیدھا، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے تجھے ان پر کوئی اختیار، مگر ہوگا تیرا اختیار ان پر جو تیری پیروی کریں گے بہکے ہوں میں سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر اتنا مان تھا، اتنا فخر تھا اپنی تخلیق پر کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ اس شیطان کی تو باتوں میں ہی نہیں آئیں گے، اور شیطان کا جو وار چلے گا وہ انہی پہ چلے گا کہ جو اصل میں شیطان کے ہی بندے ہوں گے، یعنی کہ شیطان ہی کے پیروکار ہوں گے۔ اور بے شک جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ یقیناً متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور نکال دیں گے ہم جو بھی ہوں گے ان کے دلوں میں کسی قسم کی کدورت، اور ہو جائیں گے وہ بھائیوں کی طرح، بیٹھیں گے مسندوں پر آمنے سامنے، نہ پہنچے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف اور نہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور سناؤ انہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، جب وہ آئے اس کے پاس تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر، اور ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم خوشخبری دے رہے ہو مجھے اس کے باوجود کہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے؟ سوچو تو صحیح یہ کیسے خوشخبری دے رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے سچی، سو نہ ہونا تم نا امیدوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کیا یہ تمہاری مہم اے فرشتوں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف سوائے آل لوط کے، جو بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو مقدر کر دیا ہے ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی شامل پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً ہو تم لوگ اجنبی۔ وہ بولے نہیں بلکہ لے کر آئے ہم تمہارے پاس وہ عذاب جس میں شک کر رہے تھے یہ لوگ، اور آئے ہیں تمہارے پاس حق لے کر، اور یقیناً ہم نے
ہم سچے ہیں، سو چل پڑو اے اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے، اور چل پڑو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے، اور خود چلو ان کے پیچھے پیچھے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی، اور سیدھے چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے اسے یہ بات کہ جڑ ان لوگوں کی کٹ کر رہے گی صبح ہوتے ہوتے۔ اور آئے شہر والے لوط کے پاس خوشیاں مناتے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، لہذا مجھے بے آبرو نہ کرو، اور ڈرو اللہ سے، اور مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ ٹھیکیدار نہ بنو سب دنیا والوں کے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، قسم ہے تمہاری جان کی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ اس وقت اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت، پس کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ، اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے۔ بے شک اس وقت اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور وہ بستی واقعہ ہے ایک شارع عام پر۔ بے شک اس واقعے میں بہت سے نشان ہیں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے اہل ایکا بھی سخت ظالم۔ سو انتقام لیا ہم نے ان سے بھی، اور وہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستوں پر، اور یقیناً جھٹلایا اہل ہجر نے رسولوں کو، اور بھیجی ہم نے ان کے پاس اپنی نشانیاں، لیکن وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور یہ لوگ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں اپنے گھر، اور بے خوف و مطمئن تھے۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے صبح سویرے، تو ناکام آیا ان کے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور اس کو بھی جو ان کے درمیان ہے، مگر با مقصد، اور جان لو کہ فیصلے کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ان سے اچھے انداز میں، بے شک تیرا رب ہی ہے خالق اور سب کچھ جاننے والا۔ اور یقیناً عطا کی ہیں ہم نے تم کو 7 آیات، بار بار دہرائی جانے والی، اور قرآن عظیم بھی، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف جو ساز و سامان دنیاوی دیا ہے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے، اور نہ غم کھاؤ ان پر، اور شفقت سے پیش آؤ مومنوں کے ساتھ، اور کہو بے شک میں تو ہوں صاف صاف متنبہ کرنے والا۔ ایسے ہی تنبیہ جیسے ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف، جنہوں نے کر ڈالا تھا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اس بات کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات کہی ہے، کہ ان فرقوں میں بٹ جانے والے کی طرف جنہوں نے کر ڈالا تھا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ ان کی جو فرقہ واریت ہے، یہ کتنی ہی بری چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اور تم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اور یہ لوگ جو ان قرآن کو چھوڑ کر جب فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بس قسم ہے تمہارے رب کی، ہم ضرور باز پرس کریں گے ان سب سے، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دو ان باتوں کا جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور پرواہ نہ کرنا مشرکوں کی، یقیناً ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے خبر لینے کو ان مذاق اڑانے والوں کی۔ وہ مذاق اڑانے والے ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ سخت کوفت ہوتی ہے تمہارے دل کو ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں۔ پس تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہو جاؤ شامل سجدہ کرنے والوں میں، اور بندگی کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تم پر امر یقینی، یعنی کہ موت۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، اس کو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا چاہتا ہے فیصلہ اللہ کا، لہذا نہ جلدی مچاؤ تم اس کے لیے، پاک ہے وہ بالا تر اس شخص سے جو یہ کرتے ہیں، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ متنبہ کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق، اونچی ہے اس کی ذات، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں
اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے تو یکایک وہ ہو گیا کھلا جھگڑالو، اور چوپاہے پیدا کیے اللہ نے ان کو بھی تمہارے لیے ہے، ان میں جاڑے کا سامان اور ہر طرح کے فائدے، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے، جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو، اور اٹھا لاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ نہ تھے تم قادر وہاں پہنچنے پر مگر مشقت اٹھا کر، بے شک تمہارا رب ہے بڑا ہی شفیق اور مہربان، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ سوار ہو تم ان پر اور زینت کے لیے، اور پیدا فرماتا ہے وہ ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ کچھ ٹیڑے بھی ہیں، اور اگر چاہتا ہو تو ضرور ہدایت دے دیتا ہے وہ تم کو سب کو، وہی تو ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، جس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے درخت اور سبزہ اگتے ہیں، جس میں چراتے ہو تم اپنے جانوروں کو، پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم میں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور وہ چیزیں جو پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں کئی طرح کے ہیں ان کے رنگ اور قسمیں، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو تم اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلتی ہیں وہ پانی کو چیرتی ہوئی اس میں، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل اپنا معاش، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور رکھ دیے اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر کہ کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، اور جاری کر دیے دریا اور بنائے راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نشانیاں بھی بنائی، اور ستاروں سے بھی لوگ آراستہ اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں، تو بھلا وہ ذات جو پیدا فرماتی ہے ان کی طرف ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتی، سو کیا تم غور نہیں کرتے، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ گن سکتے تم ان کو، بے شک اللہ ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان، اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندگی سے عاری، اور نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہارا معبود یکتا ہے، تو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا غرور کرنے والوں کو، اور جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا کہاں ہے یہ جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ سمیٹیں جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، یقین جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، دیکھو تو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہی ہیں، یقیناً ایسی ہی مکاریاں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اکھیڑ دیا اللہ نے ان کے مکر کی عمارت بنیادوں سے، اور گر پڑی ان پر اس کی چھت اوپر سے، اور آن پڑا ان پر عذاب ایسے رخ سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا، پھر روز قیامت ذلیل و خوار کرے گا انہیں اللہ، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کے جھگڑے، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کے جھگڑے کیا کرتے تھے تم ان کے بارے میں، تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا یقیناً ذلت اور رسوائی ہے آج، اور بدبختی بھی کافروں کے لیے، وہ کافر جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو فوراً وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی، فرشتے جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، تو فوراً وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی،
فرشتے جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس کی جو تم کرتے رہے، تو اب داخل ہو جاؤ دروازے میں جہنم کے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں بہت بہتر کلام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، اس دن میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت اچھا، اور کیا ہی خوب ہے گھر اور کیا ہی خوب ہے گھر متقیوں کا، جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے متقی لوگ ان میں، بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان سے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بدلے میں ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائیں عذاب تیرے رب، یا آ جائے عذاب تیرے رب کا۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آخر کار پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی، اور گھیر لیا انہیں اسی عذاب نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے اللہ کے سوا کسی چیز کو ہم، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو، ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے کھول کھول کر پیغام پہنچا دینے کی، اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ حکم دے کر کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اجتناب کرو طاغوت کی بندگی سے۔ پس ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی۔ تو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو بھی بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کے نام کی سخت ترین قسم کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لیکن بہت سے انسان نہیں جانتے۔ یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ہوگا تاکہ کھول دے ان کے سامان وہ حقیقت اختلاف کرتے تھے یہ جس میں، اور اس لیے کہ جان لے کافر کے یقیناً وہی تھے جھوٹے، در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم اسے پیدا کرنا چاہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں اسے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر اس کے بعد بھی کہ ان پر ظلم ہو چکا تھا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا، اور اجر آخرت تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش جانتے لوگ یہ بات وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کو مگر وہ مرد ہی تھے کہ وہی بھیجا کرتے تھے ہم ان کی طرف۔ سو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ بھیجا تھا ان کو کھلی نشانیاں اور کتابیں دے کر، اور اتارا ہم نے تم پر بھی یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے ان کے واسطے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر بے خوف ہیں وہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں اس سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آن پڑے ان پر عذاب ایسے رخ سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا، یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے تو نہیں ہیں یہ لوگ کس طرح عاجز کرنے والے اللہ کو، یا پکڑ لے انہیں اس حالت میں کہ کھٹکا لگا ہوا ہو انہیں مصیبت کا۔ سو بے شک تمہارا رب ہے بہت شفیق اور مہربان۔ کیا نہیں دیکھتے یہ ان کی طرف جو پیدا کی ہے اللہ نے مختلف چیزیں، لوٹتے ہیں ان کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ سب اظہار عجز کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے آگے سربہ سجود ہیں سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر بالا دست ہے، اور کرتے ہیں وہی جو انہیں حکم ملتا ہے۔
یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیں۔ اور فرمایا اللہ نے کہ مت بناؤ معبود جو در حقیقت وہ تو بس ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی عبادت و اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور جو تمہیں حاصل ہے کسی قسم کی نعمت تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب دور کر دیتا ہے وہ تکلیف تم سے تو یکا یک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ سو عیش کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں وہ یہ کچھ نہیں جانتے، حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ قسم اللہ کی، ضرور پوچھا جائے گا تم سے ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ پاک ہے وہ ان کمزوریوں سے، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں مرغوب ہیں۔ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اور وہ غم کھا رہا ہوتا ہے، اور چھپا پھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جو اسے سنائی گئی، سوچتا ہے کہ کیا رہنے دے اس کو ذلت کے باوجود، یا دبا دے اسے مٹی میں۔ دیکھو تو کیسے برے ہیں وہ فیصلے جو یہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر بری صفات، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین صفات، اور وہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ اور اگر گرفت فرمائے اللہ انسانوں کی بسبب ان کے ظلم کے، تو نہ باقی چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، لیکن مہلت دیتا ہے وہ ان کو ایک وقت مقرر تک۔ پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے ہو سکتے ہیں ایک گھڑی بھر، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ امور جن کو ناپسند کرتے ہیں یہ اپنے لیے، اور بولتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ یقیناً ہم ہی کو ملے گی بھلائی، لازمن ان کے لیے تو آگ ہی ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے اس میں۔ قسم اللہ کی، یقیناً ہم نے رسول بھیجے ان قوموں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، لیکن خوشنما بنا کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت، تو وہی ہے سرپرست ان لوگوں کا آج، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور نہیں نازل کیا ہم نے تم پر یہ کتاب مگر اس غرض سے کہ تم کھول کھول کر بیان کرو ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں جن میں اختلاف کرتے ہیں یہ، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ اور اللہ ہی نے برسایا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور یقیناً ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک بڑا سبق۔ پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، اور کھجور و انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں بناتے ہیں تم بناتے ہو تم ان سے نشا اور بہترین رزق، بے شک اس میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہی کر دی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، کہ بنا پہاڑوں میں چھتے اور درختوں پر ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ اس سورت کا جو نام ہے سورہ نحل، وہ اسی شہد کی مکھی کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ پھر کہا ہر طرح کے پھلوں میں سے، اور چلتی پھرتی رہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر نکلتا ہے ان کے پیٹ سے ایک مشروب مختلف ہیں جس کے رنگ اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو پہنچائے جاتے ہیں بدترین عمر میں، تاکہ وہ ایسے بوڑھے ہو جائیں کہ نہ جان سکیں سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ یقیناً اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، سو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے دیں اپنا رزق اپنے، اور فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے دیں اپنا رزق اپنے مملوکوں کو، تاکہ ہو جائیں وہ بھی اس رزق میں برابر کے حصے دار۔
تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ ہی نے بنائی ہیں تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں، پھر عطا کی تمہیں تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دی تمہیں پاکیزہ چیزیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کو رزق دینے کا آسمانوں اور زمین سے ذرا بھی اور نہ کوئی قدرت رکھتے ہیں؟ سو مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیتا ہے اللہ ایک مثال کہ ایک بندہ جو غلام ہے دوسرے کا اور نہیں اختیار رکھتا ذرا بھی، اور دوسرا وہ شخص کے عطا کیا ہے ہم نے اس کو اپنی طرف سے اچھا رزق، سو وہ خرچ کرتا ہو، اس میں سے چھپے اور کھلے بھلا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہرگز نہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ اور دیتا ہے اللہ مثال کہ دو شخص ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے، نہیں قدرت رکھتا وہ کچھ کرنے کی، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جدھر بھی بھیجے وہ اسے نہ لائے، وہ کوئی بھلائی کیا برابر ہو سکتا ہے یہ اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور قائم ہو سیدھے راستے پر؟ اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے پوشیدہ حقائق کا علم جو ہے آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں ہے قیامت کے معاملے میں مگر مانند آنکھ جھپکنے کے، بلکہ وہ اس سے بھی جلد تر ہے، قریب تر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے نکالا ہے تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، اس حال میں کہ نہ جانتے تھے تم کچھ، اور اس نے عطا فرمائے تم کو کان اور آنکھیں اور مرکز حواس، دل و دماغ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو جو مسخر ہیں فضائے آسمانی میں، نہیں تھام رکھا ہے ان کو مگر اللہ نے؟ بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون، اور بنائے ہیں اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال سے بھی گھر جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، جس دن سفر کرتے ہو اور جس دن قیام کرتے ہو تم، اور چوپایوں کی اون اور پشم اور بالوں سے بنائے تمہارے لیے طرح طرح کے سامان استعمال کے لیے ایک وقت مقررہ تک۔ اور اللہ ہی نے بنائی ہیں تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا فرمائے سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور بنایا تمہارے لیے لباس جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، اور وہ لباس بھی جو حفاظت کرتا ہے تمہاری لڑائی کی حالت میں، اس طرح تکمیل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کی تم پر تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ذمے تو کھول کھول کر پیغام پہنچاتے ہیں یا اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، یا اللہ کے احسان کو پھر انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکثر لوگ ان میں سے ناشکر گزار ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جو کافر ہیں بولنے کی، اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کا، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شرکا جنہیں ہم پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر، تو وہ شرکا دیں گے انہیں جواب، یقیناً تم بڑے جھوٹے ہو، اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرنگو، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے راہ سے اللہ کی، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب بڑھ کر دوسرے عذاب سے، اس بنا پر کہ وہ فساد برپا کرتے رہے۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت دینے کے لیے ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر یہ کتاب جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر بات، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے حکم ماننے والوں کے لیے۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دیتے رہنے کا قرابت داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور ظلم و زیادتی سے، نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم یاد رکھو اور پورا کرو اللہ کا عہد
جب بھی تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں بعد ان کو پختہ کرنے کے، اور جب کہ بنا چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو، اور نہ ہو جانا تم اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاتے ہوئے سوت کو، یعنی بعد اسے مضبوط کرنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ بناؤ تم اپنی قسموں کو حربہ مکر و فریب کا آپس کے معاملات میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدے میں دوسرے گروہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش میں ڈالتا ہے تم کو اللہ اس عہد و پیمان سے، اور ضرور کھول دے گا تم پر روز قیامت ان باتوں کو کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، اور تم میں اختلاف نہ ہوتا، مگر وہ گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہے، اور راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہے، اور ضرور تم سے باز پرس ہو کر رہے گی ان اعمال کی جو تم کرتے رہے، اور نہ بنانا تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، اس طرح کے لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تم کو مزہ بڑے نتائج کا، اس بنا پر کہ تم نے روکا تھا اللہ کی راہ سے، اور ملے تم کو بڑا عذاب، اور نہ بیچ ڈالو تم اللہ کے عہد کو حقیر معاوضہ کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہی ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دے کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر سے کام لیا ان کا اجر کہیں بہتر ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، یا وہ جو کرتے رہے۔ جو کوئی کرے گا نیک اعمال، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اسے دنیا میں اچھی زندگی، اور بدلے میں دیں گے ہم انہیں آخرت میں ان کا اجر کہیں بہتر ان اعمال سے جو وہ کرتے رہے۔ پھر جب پڑھنے لگے تم قرآن تو پھر جب پڑھنے لگو تم قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کو جس وقت آپ لوگ پڑھنے لگے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اسے کوئی اختیار ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو چلتا ہے بس انہی لوگوں پر جو سرپرست بنا لیتے ہیں اسے، اور ان لوگوں پر جو اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس تم خود ہی گھڑ لیتے ہو یہ کلام۔ دراصل اکثر لوگ ان میں سے حقیقت سے بے خبر ہیں۔ کہہ دو کہ نازل کیا ہم نے اسے روح کہہ دو کہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے تمہاری رب کی طرف سے، بالکل ٹھیک ٹھیک، تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو، اور ہدایت و بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک آدمی، حالانکہ زبان اس شخص کی اشارہ کرتے ہیں یہ جس کی طرف اجمی ہے، اور اس قرآن کی زبان عربی ہے جو فصیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، وہ تو معذور ہے اس کے برعکس جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور یقیناً اللہ نے ہی راہ نجات دکھاتا ان لوگوں کو جو حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لازماً یہی لوگ آخرت میں خسارے میں رہنے والے ہیں، بخلاف اس کے کہ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور ثابت قدم رہے، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد یقیناً ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن آئے گا ہر متنفس کوشش کرتا ہوا اپنے بچاؤ کی، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے اعمال کا، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہ ہوگا۔
اور دیتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی جو تھی امن اور اطمینان والی، پہنچتا تھا انہیں ان کا رزق با فراغت ہر جگہ سے، پھر ناشکری کی ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا انہیں اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا، بسبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کرتے تھے۔ اور یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے اسے، تو پکڑا انہیں عذاب نے اس بنا پر کہ وہ ظالم تھے۔ لہٰذا اے لوگوں، کھاؤ تم اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور وہ چیز کہ پکارا جائے نام غیر اللہ کا اس پر، پھر جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اور نہ کہہ دیا کرو تم ایسے ہی جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ بہتان باندھو تم اللہ پر جھوٹ کا۔ بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کے، وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ جھوٹ کا فائدہ تھوڑا سا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی کہلائے، حرام کیا تھا ہم نے وہ سب کچھ جو بیان کیا ہے تمہارے لیے اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بھی بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو کر گزرتے ہیں کوئی برائی نادانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک تیرا رب ہے اس توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا اور مہربان۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھا اپنے ذات سے ایک پوری امت واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھا اپنی ذات سے ایک پوری امت، متی و فرمان اللہ کا، سب سے کٹ کر اللہ کا حر رہنے والا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا منتخب کر لیا تھا اسے اللہ نے اور ڈال دیا تھا اسے سیدھے راہ پر، اور دی تھی ہم نے اس سے دنیا میں بھلائی، اور وہ آخرت میں یقیناً ہو گئے تھے صالحین میں سے۔ پھر وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف کے پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کر، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفاذ کیا گیا تھا سب حقیقت یہ ہے کہ نافذ کیا گیا تھا سب ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے احکام میں، یعنی کہ ہفتے والا دن۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور یقیناً تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کرو لوگوں سے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ بے شک تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو تکلیف پہنچاؤ اسی قدر جس قدر تکلیف پہنچائی گئی تمہیں، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر بہتر ہے صبر کرنے والوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کیے جاؤ، اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غم کھاؤ تم ان پر، اور نہ ہو تنگ دل ان چال بازیوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے اچھے کام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا الحمدللہ 14واں پارہ مکمل ہوا۔ کل ہم 15واں پارہ سٹارٹ کریں گے جو سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں آپ سے جسٹ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر ہمیں سے کوئی خطا کوئی غلطی ہوگی ہو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس کاوش میں ہماری مدد کرے، ہمارے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اور ہمارا یہ پیغام جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان تمام دورہ قرآن کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔